अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? कैसी गुज़री आप लोगों की ईद? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी गुज़री होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खैर व आफ़ियत से रखे। मैंने कोशिश की थी कि मैं 2 हफ़्ते की छुट्टी करूँगी। मैंने ईद से पहले कहा था, लेकिन ऑनेस्टली कुछ भी हो जाए ना, दिल नहीं लगता और किसी भी काम में। छोड़ो पीछे क्या फ़र्क पड़ता है, 1 हफ़्ते में मैं शुरू कर देती हूँ क्लासेस। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 30th पारे का आगाज़ करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये मौका दिया। ऑनेस्टली मैं सोचती थी कि अभी तो इतनी देर 30th पारा, अभी 14th पारा हमारा कंप्लीट हुआ, सूरह नहल हमने कंप्लीट की ना, तो मुझे था अभी 15 करेंगे, फिर अभी तो आधा और पड़ा हुआ है, पता नहीं कितने साल लग जाएँगे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान है और ये बड़ा अच्छा फ़ैसला अल्लाह ने करवाया, क्योंकि 30th पारे के बाद जब हम 15 पे वापस आएँगे ना, आप बिलीव कीजिएगा कि एक और माइंड जैसे होता है ना कि खुल जाता है बंदे का, एक और अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। चीज़ों को हम फ़र्क एंगल से देखना शुरू कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ माँगते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए आसानियाँ फ़रमाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ हम पढ़ें, जैसे मैंने दुआ पहले पढ़ी है कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक, कि जो कुछ हम पढ़ें ना, या अल्लाह हमें अमल करने वाला बस बना दे, हमें तफ़क्कुर करने वाला, तदब्बुर करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। ये पारा ऐसा है ऑनेस्टली, एक-एक वैसे तो सारा कुरान ही, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि आखिरत की बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, क्योंकि ये ना बिल्कुल शुरू के ज़माने में नाज़िल हुआ है। इसके ज़्यादातर सूरतें जो है, और सूरत नबा आज करेंगे ना, तो वो तो बिल्कुल शुरू के ज़माने की है। हम लोग जैसे बात करते हैं ना कि फितने का दौर है, तो इस लिहाज से भी अगर आप देखेंगे कि उस ज़माने का फितना और आज में कंपैरिजन करेंगे, तो कुछ भी नहीं है आजकल के ज़माने में। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस ज़माने में कैसे गाइड कर रहे हैं मुसलमानों को, तो हमारे लिए बहुत प्यारी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इसमें नसीहतें होंगी, वो अमल की चीज़ें होंगी इंशाअल्लाह। तो आज अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। अगेन हम एक हदीस से अपनी क्लास को शुरू करेंगे कि सही बुखारी की हदीस है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, हदीस नंबर 99 है कि उन्होंने, देखिए इतनी प्यारी मुझे बात लगी ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्वेश्चन किया, तो आगे से रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अबू हुरैरा, मुझे पता था कि ये सवाल तुम ही करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर हदीस की जो हिर्स है, जो चाहत है ना, वो देख ली थी। और उनका क्वेश्चन पता है क्या था कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे ये बताइए कि क़यामत के दिन आपकी शफ़ाअत का सबसे ज़्यादा हकदार कौन बंदा होगा? कौन लोग होंगे जो आपकी शफ़ाअत के ज़्यादा हकदार होंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा, जो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह को दिल से कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि कलमा पढ़ते हैं, जब कलमा शहादत पढ़ते हैं, जब कोई मुसलमान होता है तो उसको उसके लिए, तो यहाँ पे सोचने की ये बात है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सुनो, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा फैज़याब जो मेरी शफ़ाअत से होगा, वो शख्स होगा जो सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला होगा। तो ये इतना बड़ा कलमा है, तो क्या सिर्फ हम ज़ुबान से कह दें तो पूरी बात हो जाती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कलमा पढ़ने से इंसान बिक जाता है बेसिकली। अब बिल्कुल इस लफ्ज़ को ना अपने ऊपर ढालें कि मैंने एज़ अ मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है, तो मेरा कुछ भी मेरा नहीं रहा। उसके बाद सब कुछ, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, वो हाल हो जाता है कि मेरी जान, मेरा माल, मेरा सब कुछ मेरे रब के लिए, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अताअत में सर से पाँव तक बंदा आ जाता है। एक होता है तस्दीक बिल लिसान, जैसे हमने ज़ुबान से पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, और सबसे पहला वही स्टेप होता है। सेकंड क्या है कि तस्दीक बिल क़ल्ब, कि दिल से इस कलमे को यकीन के साथ पढ़ना कि मैंने ये कलमा पढ़ा है एंड आई अंडरस्टैंड कि ये कलमा पढ़ने के बाद मेरे ऊपर क्या-क्या चीज़ें वाजिब हो जाती हैं। एंड तीसरी बात कि तस्दीक बिल जवारे, कि मेरे एक-एक उज़्व पे ये कलमा कैसे नज़र आएगा कि मैं मुसलमान हूँ। मैंने ये कलमा पढ़ा हुआ है, तो मैं एक-एक उज़्व जो मेरी बॉडी का है, वो इसकी शहादत दे कि मैं मुसलमान हूँ।
कितनी प्यारी बात है ना। अच्छा, फिर सेकंड देखिए कि अल्लाह इंसान है ना, गलती भी हो जाएगी, हम इवन दो अंडरस्टैंड करेंगे, कोशिश करेंगे। फिर एक मुस्लिम की हदीस है 2759, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हाना ताला हर रात को पुकारते अपनी रहमत का वर्ड क्या था कि अपनी रहमत के बाजू, जैसे अपनी रहमत के हाथ खोल देते हैं, तो पुकारते हैं कि जो बंदा जिसने रात को बता रही हूँ ना कि रात को खोलते हैं कि जिस बंदे ने दिन में गुनाह किया या गलती कर ली, वो माफ़ी मांगे, वो तौबा कर ले, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको माफ़ कर देते हैं पूरी रात में। और अगर फिर दिन के वक्त भी अगेन अल्लाह सुब्हानहू तआला अपना दस्ते रहमत खोलते हैं कि जिस बंदे ने रात को गुनाह किया वो तौबा करके वापस पलट आए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको माफ़ कर देते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जब तक जिस वक़्त तक सूरज जो है वो मगरिब से तुलू नहीं होगा ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला हर रात हर दिन यही करते रहेंगे। कितनी प्यारी बात है, इससे ज़्यादा कौन मोहब्बत करेगा। आप सोचें कि इंसान से गलती हो और हमें ये पता हो कि मेरा रब हमें माफ़ करने के लिए बैठा है, वो हमें माफ़ कर देगा। तो हर रात हर दिन में जब भी, मैं कहती हूँ सबसे बड़ी किसी को नेमत अता हो जाए ना, उसको तौबा की नेमत अता हो जाती है। दुनिया में गलतियां हो जाती हैं ना, गुनाह हो जाते हैं, गलतियां सरजद हो जाती हैं, लेकिन जब हमें ये पता होगा कि कुछ भी हो गया है, हमें बेशक हमें 20 साल के बाद, 40 साल के बाद, 80 साल के बाद पता चला कि ये तो बड़ी गलत जिंदगी थी, ये हमने क्या किया, तो अब मैं माफ़ी मांगू, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तैयार होते हैं माफ़ करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ी प्यारी ये बात थी। मैंने कहा 30th पारे में क्योंकि डर ही डर है आगे काफ़ी ज़्यादा, तो इस बात को पहले से समझ जाएंगे तो फिर आसानी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह जी शुरू करते हैं। अच्छा, आज मैं पूरी इंशाल्लाह कोशिश करूंगी 40 आयत हैं इस सूरह की सूरत नबा की, कि हम कंप्लीट कर लें। सोने वालों सो जाना, जागने वालों जाग जाना, क्योंकि आपको पता है जब कोई खबर आती है, बड़ी खबर आती है टीवी पे, तो हम लोग चिपक जाते हैं ना कि अच्छा आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, आगे। बिल्कुल वही बात है, अब आपको खबर मिलने वाली है आज, और सूरत नबा जो है इसकी खबर ही है ये। तो इसलिए आप लोग जागते रहना। ज़रा देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं। अच्छा जी, ये सूरह नबा जो है ये मक्की दौर की सूरह है, बिल्कुल आगाज़ के दौर की सूरह है। आगाज़ को आपने बहुत दफ़ा बड़े अच्छे से, जो नए स्टूडेंट हैं इंशाल्लाह वो पिछले लेक्चर्स में भी अगर सुनेंगे तो उनको समझ आ जाएगी कि वो दौर कैसा था कि जिस वक़्त मुसलमान जो थे बहुत मुश्किल हालात में थे। अगर कोई अपने आप को डिक्लेयर करता था कि वो मुसलमान है तो उसके साथ जुल्म की इंतहा हो जाती थी। तो आज तो वो ऐसा दौर नहीं है जो हम कहते हैं ना फितने का दौर है, हम कैसे अमल करें, हमारे लिए अमल करना मुश्किल हो रहा है, ये है वो है। आप वो दौर की ज़रा बात करें कि जस्ट बिकॉज कि वो कहते थे हम मुसलमान हैं तो जुल्म के पहाड़ टूट पड़ते थे उनके ऊपर। ये उस दौर की सूरह अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं मुसलमानों को कि अब तुमने करना क्या है, और बता रहे हैं कि कैसे तुमने जमना है उसके ऊपर। ठीक है, और ये इसमें 40 आयात हैं और इसमें 2 रुकू हैं, और इसमें कलमात जो है वो 173 हैं, और इसमें हरूफ जो है वो 970 हैं। अच्छा, अब देखिए कि एक एक हर्फ पे 10-10 नेकियां, कम से कम ज़्यादा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जितनी चाहे अता कर दे, तो हमें कितनी नेकियां भी मिलने वाली है क्योंकि हम बार बार पढ़ेंगे ना। अच्छा, दूसरा आप ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि हरूफ क्या होते हैं। कि जैसे किसी भी लैंग्वेज में, जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं अलिफ बे ते से पढ़ते हैं ना, और अरबी में अलिफ बा ता सा पढ़ते हैं, या ABC, ये हरूफ होते हैं। तो हरूफ जो है वो जब हम, क्योंकि कुरान जब नाजिल हुआ था ना तो उसमें जेर ज़बर पेश के बगैर, जैसे हम उर्दू पढ़ते हैं तो जेर ज़बर पेश तो नहीं लगाते ना, हमें पढ़ना आता है, हम उस तरह से पढ़ लेते हैं। तो इसलिए जो पहले इसके मुखातिब थे उनको तो उनकी तो लैंग्वेज थी, उनको पढ़ना आता था, ये हमारे लिए उसके ऊपर हरकत जो लगी थी। तो हरूफ और हरकत जो है वो मिल के लफ्ज़ बनाते हैं जब हम अदा करते हैं। अच्छा, लफ्ज़ जो होते हैं ना ये 2 तरह के होते हैं। एक वो लफ्ज़ है जो मानी रखता है, और एक होता है जिसके कोई मानी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना पानी वानी, या हम कहते हैं खाना वाना। तो वाना और वानी, जैसे पानी वानी जो है, वानी जो है ये इसका कोई मानी नहीं होता, इसको कहते हैं मुहमल।
اور وہ جو بامانی الفاظ ہوتے ہیں نا ان کو کلمہ کہتے ہیں. تو کلمہ جو ہوتا ہے نا، اچھا قرآن میں کوئی ایک لفظ بھی مہمل نہیں ہے. تو پورے قرآن میں جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ہم کلمات کی بات کرتے ہیں جو معنی رکھتے ہیں. اور پھر کلمات جو ہے نا وہ ان کی 3 طرح کی قسمیں ہوتی ہیں: اسم، فعل اور حرف. 3 پورے قرآن میں اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اسم ہوگا، فعل ہوگا یا حرف ہوگا. تو یہ پوری گرامر اس کے اراؤنڈ جاتی ہے. تو میں نے کہا چلے آپ شروع ہے ابھی پارے کا تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں کہ کس طرح سے گرامر کو ہم سمجھتے ہیں. قرآن کو جب ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیوں اتنا مزہ آتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ مجھے خود سے سمجھ آئے کہ یہ ورڈ جو لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہم نے پڑھا نا، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابہ. تو جب ہمیں گرامر آئے گی تو پھر ہی مزہ آئے گا یہ پڑھنے کا. تو چلیے جناب شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی عما یتساءلون، اما کہ کس چیز کے بارے میں، یتساءلون وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. جو اما ہے نا یہ 2 لفظ ہے، ان اور ما. ان کا مطلب ہوتا ہے سے اور ما کس، کہ کس چیز کے بارے میں. یتساءلون، یتساءلون جو ہے نا یہ جو اگر جو عربی کے جو گرامر کے اسٹوڈنٹ کچھ سن رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے میں بتا دوں یہ باب تفاعل سے ہے. اگر سوال کرنا ہوتا ہے نا، جیسے میں پرسنلی سوال کرتی ہوں، ایک ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو سوال کا جواب دینا، ایک ہوتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہو تو میں بھی پوچھ رہی ہوں، ادھر سے دوسرا بندہ بھی پوچھ رہا ہے. تو باب تفاعل میں جب سوال کو لے کے آتے ہیں نا، سین ہم اس کا روٹ جو ہے نا، روٹ ورڈ اس کا ہے سائل، سین، حمزہ اور لام. تو اس کو جب ہم اس میں لے کے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے سب آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. تو یہاں پہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، جب ہم کتنا مزہ آتا ہے نا جب ہمیں سمجھ آتی ہے اچھا یہ اس کا یہ مطلب تھا، کہ اس وقت سارے ہی، کیونکہ نیا بھی قرآن نازل، وہی نازل ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی سنا رہے تھے لوگوں کو، پیغام اللہ کا دے رہے تھے. تو ہر گھر میں، ہر محفل میں، جیسے پارٹی ہے، ان کے گھر میں شادی ہے یا اکٹھے ہو کے کسی حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک ہی بات کرتے جا رہے ہیں. یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال کرتے جا رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو ڈیڈ یو ہرڈ اباؤٹ دس، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اباؤٹ کہہ رہے ہیں کہ اب سب کو واپس اٹھایا جائے گا اور قیامت کا دن آئے گا. تو اس چیز کا نقشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ پیش کیا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. عن النبأ العظیم، کس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ کہ ایک نبا کہتے ہیں خبر کو، نبا اٹ سیلف بڑی خبر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عظیم کا لفظ لگایا کہ اتنی بڑی خبر قیامت کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، کہ اس کے بارے میں یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، جو ہمارے اتنے سال مر گئے لوگ کیا دوبارہ سے زندہ ہوں گے. اب یہ آپس میں سوال کر رہے ہیں. الذی ہم فیہ مختلفون، الذی وہ جو، ہم وہ، فیہ مختلفون جس میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں. اختلاف کیا کرتے تھے کہ ان کا اختلاف کیا تھا. آج بھی آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے قیامت کے بارے میں جب بھی بات ہوگی تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم ارد گرد کیا سنتے ہیں کہ ہوگی تو دیکھی جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا، دیکھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دینا ہے. اور تمہیں پتہ ہے قیامت تو دنیا میں ہی آ جاتی ہے، اگر تم جو بھی کر رہے ہو نا، اچھا برا سب کچھ دنیا میں مل جانا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا. اس طرح کا رویہ ہوتا ہے. اور کئی دفعہ تو لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کسی کو دیکھ کے نا جیسے وہ ہیروئن ہوتی ہیں یا ایسی ہوتی ہے کہ قیامت لگ رہی ہے، کیونکہ قیامت کو اتنا نیچے کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ اس سے ڈر ہی ختم ہو جائے. یا پھر کہیں گے کہ لو جنت میں تو سارے اتنے نیک لوگ ہونے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کے تو وہاں پہ بور کون ہو. لوگ مذاق سے ایسی بھی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ اکبر، یہ اتنی بڑی خبر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ کیا میں اس کی انٹینسٹی جانتی ہوں.
दुनिया में रहते हुए अभी नया नया बंदा मुसलमान हो रहा है, मुशरिकीन मक्का जब वहाँ पे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे अभी वो खबर दे रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको इस बात की कह रहे अजीम खबर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अल्लाजी वो जो इख्तलाफ करते थे, बाज़ लोग ये समझते हैं कि वहाँ पे ना क़यामत के दिन हमारे जिस्मों के साथ नहीं होना, वो पता नहीं रूहें होंगी, रूहों के साथ ऐसे होगा या क्या होगा, वो दे डू नॉट इवन वांट टू पिक्चर उस चीज़ को कि हमने कैसे होना है। तो इंशाल्लाह 30th पारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि हम उस चीज़ को विजुलाइज कर सकें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें यहाँ पे बताई है कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो जो उसमें इख्तलाफ करने वाले हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कल्ला सयअलमून, कि हरगिज़ नहीं सयअलमून, अनकरीब वो जान लेंगे। अब वो बहस कर रहे हैं, उनको करने दो, वो जो कुछ भी कह रहे हैं उनको करने दो, अनकरीब वो जान लेंगे। सुम्मा कल्ला सयअलमून, दोबारा से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रिपीट किया कि हरगिज़ नहीं, सुम्मा फिर कल्ला हरगिज़ नहीं, सयअलमून कि वो अनकरीब जान लेंगे। अब देखिए जिस वक्त कुरान नाजिल हुआ तो अब तक हमें तो ये है ना कि अभी तो क़यामत नहीं आई है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अनकरीब जान लेंगे। देखिए जिसकी मौत आ गई ना उसका वो वक्त आ गया, क्योंकि जिस वक्त हमारी आंखें बंद होने का वक्त आता है ना, फरिश्ते आते हैं हमारी जान कब्ज करने के लिए आते हैं, उस वक्त हमें पता चल जाता है कि हम जन्नत में जाने वाले हैं या हम दूसरी तरफ। हिसाब तो भी आखिर में होगा, एक पूरा सिलसिला होगा जो हमें लगता है कि पता नहीं कैसा होगा कैसे नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बैना बयान कर दिया। तो जिस वक्त हमारी आंखें बंद होने का वक्त आता है, फरिश्ते जान कब्ज करने आते हैं, अभी जान कब्ज नहीं की है, राइट, तो हम देख सकते हैं। अब कहते हैं कि जो नेक लोग होते हैं ना, वो देखते हैं कतार दर कतार, लंबी कतार दर कतार फरिश्ते इतनी खूबसूरत वाइट कपड़ों में, खूबसूरत शक्लों में आते हैं और जन्नत से लिबास लेके आते हैं कि वो जो उसको कफन पहनाया जाना है उस जब रूह बाहर आती है। और जो बुरी रूह होती है उसको फरिश्ते आते हैं और उसको मारते हैं, उसको कहते हैं निकल, तो खबीस थी, तू खबीस जिस्म में थी और तू रूह भी खबीस थी, तू निकल इस जिस्म में से। तो उसी वक्त पता चल जाता है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सुम्मा कल्ला सयअलमून, फिर हरगिज़ नहीं, अनकरीब वो जान लेंगे, अलम नजअलिल अर्द मिहादा। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि जो खबर तुम्हें दे रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू तआला की ही खबर दे रहे थे ना उनकी तरफ से। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जो खबर देने वाला है वो कैसा रब है कि तुम देखो, उसकी नेमतें तो देखो कि उसने तुम्हें इस दुनिया में जब भेजा था कि किस तरह से भेजा था। आपको याद है ना, आदम अलैहिस्सलाम ने जब फल खा लिया था और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया में भेजा और फिर कहा कि अब जो हदायत है वो मेरी तरफ से आएगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा, पहले आदमी थे ना, तो ज़मीन जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाई थी तो वो ऐसे तो नहीं थी कि ज़मीन में रहना उनके लिए मुश्किल था। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी नेमत का जिक्र कर रहे हैं कि ज़मीन जो है वो अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब ज़मीन को पैदा किया था तो ज़मीन थरथरा रही थी, कांप रही थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहाड़ गाड़ दिए थे मेखों की तरह ताकि वो हिले नहीं। हमें पता है, साइंसदानों ने बताया ज़मीन अपने मदार में कैसे चक्कर लगाती है। क्या कभी ऐसा हुआ कि हमें बैठे बैठे लगे कि हम चक्कर लगा रहे हैं, हम घूम रहे हैं, हम कैसे यहाँ पे खड़े हुए? हाँ, जब ज़लज़ला आता है तो पता लगता है ना इस बात का। ज़मीन ऐसी चीज़, देखिए ज़मीन के अंदर लावे हैं। क्या ऐसा कभी होता है कि हम खड़े हुए तो लावा फट के हमारे ऊपर आके, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो कैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी नेमत का जिक्र कर रहे हैं, अलम नजअलिल अर्द मिहादा, क्या नहीं बनाया हमने, अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी तरफ ही निस्बत कर रहे हैं ना, क्या नहीं हमने बनाया ज़मीन को तुम्हारे लिए बिस्तर, बिछोना नहीं बनाया, तुम उसमें घर बनाते हो, तुम्हारे उसमें सब्जा उगाते हो, तुम्हारी नहरें उसके अंदर है, तुम्हारे लिए सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़मीन में रख दिया। और यही ज़मीन क्योंकि अल्लाह की नेमत है ना, सवाल पूछा जाएगा, हर नेमत का सवाल होगा। आपने 30th पारे में इस चीज़ को अच्छे से समझ आना है
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ بتایا، یہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی کہ اللہ ان لوگوں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ زبان جو ہے زب کر دی جائے گی، ہمارے ہونٹ بات نہیں کر سکیں گے، زبان نہیں بولے گی، زمین گواہی دے گی کہ اللہ انہوں نے میرے اوپر اس طرح سے یہ کام کیا تھا، یہ نیک کام کیے تھے اور یہ برے کام کیے تھے، تو یہ زمین جو ہے نا یہ گواہیاں دے گی۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح، کیل کی طرح گاڑ دیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، تاکہ وہ زمین ہلے نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور پیدا کیا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کا قصہ تو آپ نے سنا نا، پھر آدم علیہ السلام جنت میں تھے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا جوڑا پیدا کیا، اسی طرح سے ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا سکون کے بارے میں، دیکھیں ہم نے پڑھا کہ سکون اللہ کے پاس ہے، سکون دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں نہیں رکھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے جس کو سکون مل جاتا ہے۔ اور دوسرا سکون کدھر ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیوی کے اندر سکون رکھا، عورت کے اندر سکون رکھا، جو آدمیوں کو کاش اس بات کا پتہ چل جائے نا کہ ان کو سکون ادھر ادھر ڈھونڈنے سے نہیں ملنا، اگر اس کی بیوی اس سے خوش ہے اور بیوی بھی نیک ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس گھر میں سکون ہوتا ہے، کیونکہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ وَتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، ہاں کی ضمیر دیکھیں عورت کی طرف جاتی ہے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو بڑا خوبصورت بنایا، بڑا پیار سے بنایا ہوا ہے، اور سکون رکھ دیا اس عورت میں جو نیک عورت ہوتی ہے اور نیک بیوی ہوتی ہے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور نعمت کا ذکر کرتے ہیں اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ۔ دیکھیں اتنی بڑی نعمت ہے نیند، کبھی ان سے پوچھ کے دیکھیے کہ جن کو نیند نہیں آتی ہے، اب بڑوں کو دیکھیں کیسے نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، پھر جا کے کہیں سوتے ہیں، جن کے گھروں میں کوئی اللہ نہ کرے کوئی پریشانی ہوتی ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں بندے کی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بھی، آپ دیکھیں غم ہوتا ہے نا بندے کے، ٹوٹ رہا ہوتا ہے بندہ غم سے، سو کے اٹھتا ہے نا تو دماغ جو ہوتا ہے نا فریش ہوتا ہے، بندہ کچھ اور طرح سے سو سکتا ہے، کتنے بڑے غم کے پہاڑ آ جائیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا جب ڈپریشن ہوتا ہے کسی کو تو ان کو نیند کی گولی اس لیے کھلانے کے لیے کہتے ہیں کہ تاکہ وہ سو جائے، جب سوتا ہے بندہ نا تو پوری باڈی جو ہے وہ ریکور ہو جاتی ہے۔ ہم نے پڑھا نا، اب تو سائنس جب بتاتی ہے تو ہمیں اور بھی سمجھ آتی ہے الحمدللہ، دین وی ریلیٹ کہ الحمدللہ جس وقت انسان سوتا ہے تو اس کی پوری باڈی کا سسٹم جو ہوتا ہے وہ دوبارہ سے ریپیئر ہوتا ہے، اور صبح جب وہ اٹھتا ہے حشاش بشاش اٹھتا ہے، کیونکہ وہ اپنی نیچرل نیند کے ساتھ اٹھتا ہے نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو یہ بتا رہے ہیں کہ بندے تو نے دیکھا نہیں ہے کہ تیرے رب نے تیرے لیے کیا کیا چیزیں نہیں کی ہیں، تجھے تو پیدا کر کے ایسے نہیں کہ یوں ہی پھینک دیا ہے، تو اتنا قیمتی ہے جس کی کہہ دی کہ تیری ایک ایک چیز کا، تیرے رہنے سے لے کے، تیرے سونے سے لے کے، تیرے نیند سے لے کے، اور آگے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور بنایا تیری رات کو لباس، چھا جانے والی رات کو لباس بنا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ ایک انسان سلانے کے لیے پوری کائنات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سلا دیتے ہیں کہ میرے بندے نے اب سونا ہے، سارے چرند پرند سب سو جاؤ کیونکہ میرے بندے کو اس وقت ڈسٹرب نہیں کرنا۔ ہم ہی کم وقت ایسے ہو جاتے ہیں نا کئی دفعہ کہ راتوں کو آج کل نئی نسل دیکھیں راتوں کو جاگ رہے ہیں، دن کو سو رہے ہیں، یا کیا سارا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ اللہ نے رات کو، دن ہوتا ہے نا روشن ہوتا ہے تو رات لباس کی طرح چھا جاتی ہے، اسی طرح سے آپ دیکھیں لباس کو ہم نے کیا پڑھا تھا ابھی سورۃ نحل میں، ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ لوگ جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، یہ ساری نعمتیں اور آگے جتنی بھی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کریں گے نا، ان نعمتوں کا شکر ادا اگر نہیں کرنے والے ہوں گے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نعمتیں واپس لے لیتے ہیں۔ اب شکر یہ تو نہیں ہے کہ اچھا میں نے تسبیح پکڑی، صبح فجر پڑھی، اس کے بعد یہ 100 دفعہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ، اور پھر وہی نافرمانی کی، اسی زمین پہ چل کے اللہ کی نافرمانیاں کی۔ اسی آنکھ کا شکر کیا ہے؟ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے میں نے اس چیز سے نہیں دیکھنا، جس چیز کو سننے سے منع کیا ہے میں نے وہ چیز نہیں سننی، جس بات کو کہنے سے منع کیا میری زبان نے وہ بات نہیں کہنی، یہی شکر ہے۔
اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ساری اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ نحل میں کہا نا کہ وہ لوگ جو شکر ادا نہیں کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر بھوک اور ان پہ غم کا لباس پہنا دیتے ہیں. ہم نے پڑھی تھی اور یہ آیا مجھے اتنی آنیسٹلی وہ کہتے ہیں نا کہ ایوری سنگل ڈے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا دن جب سے میں نے یہ آیا دوبارہ سے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے کہ میں نے اس کو اپنے آپ سے ریپیٹ نہیں کیا ہو کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ کھانا سامنے، بھوک اور غم نہیں ہے، سوری، بھوک کا اور اس کا بھوک کا اور خوف کا، دو ورڈ تھے، بھوک اور خوف کا لباس بنا دیتے ہیں. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بیانہ بیان کر دیا تو کہاں پہ ہم ناشکری کرتے ہیں؟ پھر سوچنا جب ہوتا ہے نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، تو بندہ سوچتا ہے اچھا نہیں میں نے تو کوئی غلط نہیں کیا. پھر جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ مائی گاڈ یہ تو سب اللہ کی نعمتیں ہیں، میں نے کون کون سی نعمت کا ایک کوئی نعمت ہے، سر سے پاؤں تک پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، میں نے کہاں کا میں ناشکری کر جاتی ہوں؟ کیا میں نے شکر ادا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے سانس لینے کا موقع دیا؟ ہاسپٹل کے پاس سے گزرو تو پتہ چلتا ہے ہر کمرہ ہاسپٹل کا بھرا پڑا ہوا ہے، وہاں پہ ہماری طرح کے، ہماری شہر کے، ہماری طرح کے لوگ ہیں جو وہاں پہ کرا رہے ہیں. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے خیر خیریت سے سانس لینے کا موقع دیا. اللہ تیرا احسان ہے کہ میں صبح اٹھی ہوں اور میں اپنے بستر سے اٹھ سکتی ہوں اور میں تیری شکر ادا کر سکتی ہوں، میں نماز پڑھ سکتی ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ مسلمانوں کو اس وقت جس وقت ان پہ ظلم ہو رہے تھے، جس وقت وہ جیسے ہی کلمہ شہادت پڑھتے تھے اور ان کو آپ آج سوچیں ذرا کہ ہمیں ایک پتہ چلتا ہے فلاں ملک میں اس طرح سے ہو رہا ہے تو اپنے نام ہی چینج کر دیتے ہیں، اور کچھ نہیں ہوتا تو اچھا اپنی آئیڈینٹی ظاہر نہ کرو تو ٹھیک ہے، ایسا نہ لگو کہ تم پاکستانی تم مسلمان ہو، ایسی حالت بنا لو کہ انہی کی طرح کے لگنا شروع ہو. جو کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ، اور ہم سنتے بھی ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتیں یاد کروا کے بتا رہے ہیں کہ وہ رب جس نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، مت گھبرانا ان چیزوں سے. یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگر مدد مانگتے ہیں ہم لوگ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں. آخرت آنی ہے اللہ کے سامنے، جب ہم نے کھڑے ہونا ہے جواب دینا ہے ان نعمتوں کا، تو کس منہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آؤ گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے دیکھیے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور اللہ نے دن کو بنایا تمہارے لیے معاش کا ذریعہ. معاش کیا ہے؟ دن کو، پھر یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو کمائی کا ذریعہ ہے وہ سارا کے سارا دن کے وقت ہے، رات کو سونے کا ٹائم دیا ہوا ہے. آج کل اکثر لوگوں کی جاب آپ دیکھیں رات کی جاب ہوتی ہے. ابھی میں کسی سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں رات کی شفٹ کر رہی ہوں، تو مجھے اتنی حیرت ہو رہی تھی کہ مطلب ایک لڑکی ہے اور وہ رات کی شفٹ کر رہی تھی. کیا مجبوری ہوگی اللہ بہتر جانتے ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں رات کو نا، آپ دیکھیں کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہو نا، آپ بس ماں کے دیکھ لیں. مجھے اکثر یہ ہوتا تھا کہ میں جب سارے گھر والے سو جاتے ہیں تو پھر مجھے بڑا مزہ آتا تھا، میں اپنی مرضی سے اٹھ کے پڑھ رہی ہوتی ہوں، نوٹس بناتی ہوں، یہ کرتی ہوں. لیکن میں نے آئی ریئلائزڈ کہ دن کے وقت جو کام ہوتا ہے نا اس مچ مور فاسٹر ہوتا ہے رات کے کام سے. تو کیونکہ بھلے اس وقت شور نہیں ہو رہا یا کچھ بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ مائنڈ بہت زیادہ الرٹ ہوتا ہے. تو دن کے بعد فجر کے بعد سے اگر آپ جو کام کرتے ہیں نا 3-4 گھنٹوں میں، آپ پوری رات میں بھی وہ نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور بنایا ہم نے دن کو معاش کا وقت. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر 7 آسمان، طے بطے آسمان بنا دیے. اب دیکھیے کہ اس وقت لوگوں کو جب یہ آیات مل رہی تھی تو ان کے لیے یہ ساری چیزیں ایک انفارمیشن اتنی بڑی مل رہی تھی. اچھا 7 آسمان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور دیکھیں آسمان کس طرح سے، اتنا پرانا آسمان، جب سے دنیا بنی آسمان ہے کبھی لگا کہ یہ پھٹ رہا ہے یہاں سے، یا کبھی ایسا ہوا کہ ہمارے سر کے اوپر آ کے گرنے کا ہمیں ڈر ہوا؟ کبھی نہیں لگتا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں آگے دیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چمکتا ہوا چراغ، ایک ایک چیز دنیا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے روشن، پورے کا پورا روشن تمہارے لیے چراغ جو سورج ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنا دیا.
تاکہ میرے بندے تو دن کے وقت روشنی میں جو کام کرتا ہے تجھے گرمی اور سردی سے بچاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سرٹن لیول پہ سورج کو رکھ دیا تاکہ اگر تھوڑا سا وہ کتنے نیچے ہوتا نا تو پوری کائنات جل جاتی، اور اگر تھوڑا سا اور اوپر ہوتا تو برف بن کے رہ جاتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام تو دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کیا کیا۔ آج بہت گرمی بھی ہے یہاں پہ، آئی تھنک میرا اے سی کوئی پرابلم ہو رہا ہے، لیکن خیر ہے۔ ایک تو سورہ ایسی ہے کہ اتنا دل سے نکل رہی ہے آواز، اوپر سے گرمی اتنی ہے، لیکن آئی ہوپ انشاءاللہ اگر میرے کوئی یہاں سے گزرے گا تو میں اس کو کہوں نیچے کرے۔ اب کین یو گیو می 1 منٹ، میں تھوڑا سا اے سی نیچے کر کے آؤں، ہولڈ کرنا 1 منٹ۔ سوری ٹھیک ہے، اوکے جی، اللہ اکبر۔ میں نے کہا آگے تو اور بھی مشکل والی آیات آ رہی ہیں، تو ابھی سے ٹھیک کر رہا ہوں اے سی کو، ٹھیک ہے جی، اوکے۔ اچھا جی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور بنایا چراغ کو خوب روشن، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور نازل کیا ہم نے من المعصرات بدلیوں سے مان پانی، سجاجا خوب برستا ہوا۔ اب دیکھیے بارش کو جب ہم دیکھتے ہیں، میں ہمیشہ یہ بات سوچتی ہوں کہ آسمان پہ کہاں پہ وہ چھنی لگی ہوئی ہے کہ بارش قطرے 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 کتنا پیارا پانی برستا ہے نا۔ تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے اتنا بارش مطلب پانی ہے اوپر تو دھڑ سے ایک بالٹی جیسے گرتی ہے کسی کے اوپر تو ایک بڑا سا پانی کا دھڑ سے گر جائے، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک نعمت کو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، کیوں پانی ایسے برساتے ہیں، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم نکالیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ ہم نکالیں اس سے غلہ اور نباتات، تاکہ تو انسان کھائے اور جو جانور ہے تیرے وہ چارہ کھائے، اور تو انسان تو کھائے پیے۔ پورا بندوبست اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین پہ بھیجنے سے پہلے انسان کا کر دیا۔ آسمان سے لے کے زمین کے اندر سے لے کے پہاڑوں کے اندر، پہاڑ بار کیوں ہے، زمین میں کیسے سبزہ اگایا کہ انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ وَجَنَّاتٍ الفافا، اور گھنے باغات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے۔ کیوں بنائے؟ کیا کرنا ہے پھر انسان؟ یہ ساری نعمتیں دیکھنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو پھر بھی شکر گزار نہیں ہوتا، پھر بھی تو اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو پکارے، تو کسی اور کے آگے جھکے، تو اے بندے ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ بے شک یوم الفصل فیصلے کا دن کان میقاتا ایک مقررہ وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے نا لوگ، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ آپ کہتے ہو قیامت آئے گی تو یہ ہوگا، تو پھر لے آؤ قیامت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ دن مقرر نہ ہوتا نا پہلے سے، تو کب کی قیامت آ چکی ہوتی۔ اس کا دن مقرر ہے، وہ اپنے مقررہ وقت پر ہی اس کی تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ قیامت کی بھی تقدیر لکھی ہوئی ہے کہ وہ کب ہونی ہے، وہ اسی وقت ہوگی کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ بے شک فیصلے کا دن، جس دن ہر انسان کا فیصلہ ہو جائے گا، وہ ایک مقررہ وقت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا نا اے بندے، تو پھر تم آؤ گے سب فوج در فوج، تم وہاں پہ پہنچ جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جناب اسرافیل علیہ السلام جو ہے نا، اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ پہ سور ڈالے ہوئے، کان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر لگائے ہوئے، آنکھیں جھکائے، اپنی گردن جھکائے ہوئے، جس دن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے نا، وہ اسی حالت میں کھڑے ہیں کہ کب میرے رب کا حکم آئے گا اور کب میں سور پھونکوں گا، اور جس وقت اللہ کا حکم آ گیا، سور پھونکا جائے گا، اس دن قیامت آ جائے گی۔
مسلم میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت کا دن ہے نا وہ جمعے کے دن ہوگا، اور لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، وہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کس ایک دم سے ایسا ہوگا کہ ایک آواز آئے گی، اور وہ اس کو بتایا بھی کہ اچانک مشرق اور مغرب کے تمام لوگ ایک آواز سنیں گے جو آہستہ آہستہ اونچی ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب یہ سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کر لے گی، آپ سوچیں بجلی کڑکتی ہے جب تو ہم کس طرح سے ڈر جاتے ہیں نا، آپ سوچیں کہ وہ تو ایک کڑک کی آواز آتی ہے، اور جب یہ اتنی تیز آواز ہو جائے گی کہ کڑک کی طرح ہر طرف سے، کیونکہ پوری دنیا کلیپس کرے گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوگا، تو لوگ اس آواز کے خوف سے مرنا شروع ہو جائیں گے، پوری زمین میں زلزلہ آ جائے گا، پہاڑ غبار بن کر اڑ جائیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، بس ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی، بس ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو نا تو ذوالجلال والاکرام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام سے پکارو گے تو دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں پھر اس کے بعد آج میں تھوڑا سا نقشہ آج آپ کے سامنے رکھوں گی نا، تو جیسے جیسے انشاءاللہ ہم آگے جاتے جائیں گے تو ہم اینڈ تک انشاءاللہ اس پوری چیز کو دیکھیں گے۔ اچھا جی، اب یہاں تک یہ تھا کہ اب قیامت کا پہلا یہ سور کی بات ہو رہی ہے، فرسٹ سور جب پھونکا جائے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ دنیا میں جبار جو لوگ بنتے تھے وہ کہاں ہیں، آج کے روز بادشاہی کس کی ہے۔ اب پھر طویل سناٹے کے بعد کتنی دیر تک ایک سناٹا ہوگا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، کہ آج کے دن بادشاہی جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہیں گے نئے سرے سے آسمان، زمین اور فرشتے پیدا کریں گے، کیونکہ دوبارہ سے جب آسمان بنے گا نا تو تبھی ہم پڑھتے ہیں نا وہ فوتحہ فی السماء فکانت ابوابا، کہ وہ جو آسمان ہے نا وہ دروازے دروازے بن جائے گا۔ تو یہ اس وقت سیکنڈ سور کی دفعہ ایسا ہوگا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ سے بنائیں گے، کیونکہ فرشتے اور جبرائیل امین فرشتے جو ہے نا وہ صف صف آسمان سے نیچے اتریں گے، اور پورے آگے جب میدان محشر میں ہوں گے تو یہ اتریں گے۔ آپ ذرا امیجن کریں، یہ کہانی کی طرح نہ سنیں، آپ یہ سوچیں کہ ہم اپنے جسم، اپنی باڈی کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہیں، اور یہ قیامت کا دن ہے، ہم ان ساری چیزوں سے گزر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ پھر کیا ہوگا کہ رسول اللہ نے ایکسپلین کیا کہ آسمان، زمین اور فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس پیدا کریں گے۔ نئی زمین جو ہوگی نا اس میں کوئی عمارت، کوئی سبزہ، کوئی سمندر نہیں ہوگا، ایک چٹیل بالکل ہموار میدان ہوگا جو اللہ کے نور سے خوب روشن ہوگا۔ انسان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، اور آسمان سے ایک بارش ہوگی، اور ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا اس کا ایک مورا ہوتا ہے جو بچے گا، مطلب کتنی بھی سالوں انسان قبر میں ہے، سمندر میں غائب ہو گیا، زلزلے میں چلا گیا، کسی طرح سے بھی، تو وہ اس مورے سے کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے اس مورے سے اس کا ڈھانچہ تیار ہوگا، اور جس پر گوشت پوش چڑھایا جائے گا۔ اس کے بعد جناب اسرافیل کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا، یہ دوسرا سور ہے، ٹھیک ہے۔ تمام انسان ننگے بدن بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ تمام لوگ جو ہے نا وہ قبروں سے پھر اس وقت، تو جب بھی قیامت آئے گی، فار ایگزامپل ہم قبروں میں ہیں تو اس طرح سے پھر سیکنڈ سور، جب پہلا سور جو تھا نا جو زندہ تھے ان کے بارے میں ہے کہ کیا کیا کس مراحل سے گزریں گے، سیکنڈ سور کے بعد جو قبروں میں لوگ ہوں گے نا وہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہی وہ بات تھی جس پہ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا رسول اللہ سے کہ جب وہ قبروں سے ننگے بدن کھڑے ہوں گے، نکلیں گے، تو کیا ہمیں حیا نہیں آئے گی ایک دوسرے کو دیکھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ اس وقت وحشت کا وہ عالم ہوگا کہ کسی کو پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ کون کس حالت میں ہے۔ اور اب آگے دیکھیے کہ سورۃ ال انعام میں بھی تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادًا، کہ بے شک تم فردن فردن ہمارے پاس آؤ گے، کما خلقناکم اول مرہ،
جس طرح سے ہم نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا تھا اسی طرح سے تم فردن فردن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس لائے جاؤ گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے، اس کے بعد آدم علیہ السلام، اور پھر اسی طرح سے تمام انبیاء، اور پھر شہداء، پھر صالحین، اور پھر اہل ایمان اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ اچھا، جو سب سے ڈرنے والی بات ہے نا، جو قبروں سے ہر انسان اپنے اعمال کے حساب سے اٹھے گا۔ اللہ اکبر! کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ کہتے ہیں کہ جو کوئی اندھا اٹھے گا، کوئی بہرا اٹھے گا، کوئی لنگڑا اٹھے گا، کوئی سر کے بال اٹھے گا، اور کوئی چونٹی کی طرح اٹھے گا کہ لوگ اس کو رونتے ہوئے گزریں گے، جو دنیا میں تکبر کرتا تھا۔ جیسے اعمال ہوں گے نا دنیا میں، اسی طرح سے وہ اپنی قبروں سے اٹھے گا۔ جیسے وہ قبروں سے اٹھے گا تو ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو ان کو گھسیٹتے ہوئے میدان حشر میں لے کے آئیں گے۔ لیکن آپ دیکھیے جو متقی لوگ ہیں نا، پھر آگے جا کے ان کا پڑھیں گے الحمدللہ، کہ ان کے لیے تو اتنی خوبصورت ٹائم ہوگا کہ ان کو کس طرح سے وہ سیدھا جنتوں میں بیٹھے ہوں گے جا کے، اور کس طرح سے ان کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب سب لوگ میدان حشر میں پہنچ جائیں گے نا، تو پھر وہاں پہ اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ، نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ، یہ اعلان کیا جائے گا میدان محشر میں۔ اور اس دن سب لوگ الگ الگ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور جو نیک ہوں گے وہ نیک کے ساتھ، جو بد ہوں گے بد کے ساتھ، جو رحم دل ہوں گے نا وہ رحم دل کے ساتھ، جو بے روزگار ہوں گے وہ بے روزگاروں کے ساتھ، جو بے نمازی ہوں گے وہ بے نمازیوں کے ساتھ، اور اسی طرح سے جو جھوٹ بولنے والے ہوں گے وہ ان کے ساتھ، سب کے ایک ایک گروہ بن جائیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یہ ہوگا اس دن۔ اس کے بعد کا نقشہ انشاءاللہ اگلی آیات میں جب آئے گا تو وہاں پہ میں آپ کو سناؤں گی۔ اب آگے دیکھیے کہ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا نا فتحت السماء فکانت ابوابا، کہ آسمان جو ہے نا وہ دروازے ہو جائے گا، وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور چلائے جائیں گے پہاڑ اور وہ ہو جائیں گے سراب، مطلب بالکل روئی کے گالوں کی طرح ہم نے پڑھا نا کہ اڑ جائیں گے اور اس طرح سے ہوگا۔ اللہ اکبر! پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان جہنم کانت مرصادا، کہ جہنم جو ہے نا وہ میدان حشر میں لائی جائے گی۔ جہنم جو ہے نا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور 70,000 فرشتے اس کی چین، اس کو لگام لگائے ہوگے اس طرح سے لے کے، کیونکہ دوزخ جو ہے نا وہ چنگاڑی ہوگی، چیخ رہی ہوگی، اور اتنا شور ہوگا، اتنا خوف ہوگا کہ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں نبی بھی سلم 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 کہنا شروع ہو جائیں گے۔ سارے لوگ اتنا خوف زدہ ہوں گے، اور 70,000 فرشتے اس دوزخ کو لا رہے ہوں گے چینوں کے ساتھ، اور ہر چین پر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ اللہ اکبر! تو مرصاد پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ گھات میں ہوتی ہے۔ جیسے اب فار ایگزامپل آپ نے ڈاکیومنٹری اگر کبھی دیکھی ہے کہ کوئی چھپ کے جیسے بیٹھے ہوتے ہیں نا، کہ یہاں سے کوئی چیتا گزرے یا کچھ جس کو بھی مارنا ہے، فار ایگزامپل شکار کے لیے جاتے ہیں تو پیچھے سے اس کو وار کرتے ہیں اور اس کو پکڑتے ہیں، تو اسی طرح سے جہنم جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ مرصاد، وہ گھات میں بیٹھی ہوگی کہ کس طرح سے میں پکڑوں ان کو، کسی طرح سے اتنی وہ بھوکی ہوگی اور وہ چنگاڑی ہوگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اجازت دیں گے کہ پھر وہ جس چیز کو جو گناہ گار ہوگا وہ چن چن کے اٹھائے گی وہاں سے۔ اللہ اکبر! یہ ایک مرحلہ نہیں ہے، آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے ہر ایک بندے کو، ہر ایک انسان کو پل صراط سے بھی گزرنا ہوگا۔ پل صراط دوزخ کے، یہ جہنم ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس کے اوپر کہتے ہیں بال سے باریک پل صراط ہوگی جس کے اوپر سے گزرنا ہوگا ہمیں سب کو وہاں سے، اور ہر کوئی اپنے اعمال کے حساب سے اس کے نور سے گزرے گا۔ جو نیک ہوگا کسی کے پاس کہتے اتنا بڑا پہاڑ جتنا نور ہوگا، کسی کے پاس اتنا نور ہوگا جیسے وہ گھوڑا تیزی کے ساتھ گزرتا ہے اس طرح سے ہوگا، اور کسی کے پاس بس اتنا سا نور ہوگا کہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر بس اتنی سی ایک روشنی ہوگی۔ جو پیچھے لوگ ہوں گے، جو خدا نہ خواستہ جو گناہ گار ہوں گے، وہ کہیں گے کہ پلیز مجھے ہیلپ کر دو، یا مجھے اپنے نور سے تھوڑا سا نور دے دو، میں چلنا ہے۔ تو اس وقت یہ عالم ہوگا کہ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ سب باتیں حق ہیں، یہ سب باتیں سچی، کہانیاں نہیں ہیں۔
ہمارے اسی طرح سے جس طرح سے ہم ہیں نا، اسی جسم کے ساتھ ہم نے یہ سارا کچھ وہاں پہ دیکھنا ہے۔ اور آج ہم اتنے قسمت والے ہیں، ہم اتنے نصیب والے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے قرآن ہماری زندگی میں کھلا، اور ہم یہ جان لیں کہ میرا رب ہر رات کو پکارتا ہے، ہر رات کو انتظار کرتا ہے۔ ہم توبہ کر لیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، ہم نیک کام کریں گے، جنت میں 100 درجے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہیں نہ کہیں تو پہنچا دیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب کہتے ہیں نا غائب ہے، کل کو پتہ چلے گا، ہمیں کیا پتہ ہے کیا ہوگا؟ پتہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ بیان کر دیا کہ آخرت میں کیا ہوگا۔ تو اب ہم ہی نہ سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم، ان جہنم کانت مرصادا، کہ جہنم جو ہے وہ گھات میں ہے، للطاغین مآبا۔ اللہ اکبر، یہ کس کا ٹھکانہ ہوگا؟ جو طاغین ہے نا، جو سرکش لوگ ہیں، جو دنیا میں گناہگار لوگ تھے، ان کا وہ ٹھکانہ ہوگا، لابثین فیہا احقابا، لابثین فیہا احقابا۔ بہت ڈر والی بات ہے، مدتوں وہ اس میں پڑے رہیں گے، اس دوزخ کے اندر، اس جہنم کے اندر لوگ مدتوں پڑے رہیں گے۔ احقاب کہتے ہیں، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس نے جان بوجھ کے ایک سجدہ، جان بوجھ کے ایک سجدہ چھوڑا نا، اب دیکھیں ایک رکعت میں ہم 2 سجدے کرتے ہیں نا، جان بوجھ کے ایک سجدہ چھوڑا، وہ 80 ہوقبہ جنت میں رہے گا، اور ایک ہوقبہ 80 سال کا ہے، ایک ہوقبہ 80 سال کا، اور 80 ہوقبہ وہ دوزخ میں اس کی سزا بھگتے گا جس نے جان بوجھ کے ایک سجدہ چھوڑا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمیں سمجھ عطا کرے۔ پھر وہی بات ہے کہ جو گناہ ہو گئے، جو غلطیاں ہو گئی، آج پتہ چل گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا کر دی کہ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ جما دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہ دوزخ میں جو لوگ ہوں گے نا، نہیں وہ چکھیں گے بھی نہیں کوئی بھی ٹھنڈ یا پھر کوئی پینے کا پانی۔ وہ ہم نے ایک اور سورہ میں پڑھا تھا نا، نہیں میرا خیال آگے آئے گا، کہ وہ دوزخی کہیں گے جنتی کو، وہاں پہ دیکھیں دیکھ بھی رہے ہوں گے، وہ ان کو کہیں گے کہ کچھ کھانا ہمیں دے دو، تو وہ کہیں گے کہ آج ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، کچھ پانی ہم پہ ڈال دو، وہ کہیں گے آج ہم تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں جب لوگ ہوں گے نا، تو برے لوگوں کے لیے دل سے وہ غم ہی اٹھا دیں گے، وہ درد اٹھا دیں گے۔ جنتیوں کے ساتھ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ ہوگا، جب آئے گا تو میں آپ کو انشاءاللہ بیان کروں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ٹھنڈ نہیں ہوگی اور کوئی پینے کی چیز وہاں پہ نہیں ہوگی، ہاں ہوگی، کیا ہوگی؟ الا حمیما وغساقا، سوائے اس کے کہ کھولتا ہوا پانی اور پینے کو پیپ دی جائے گی۔ اللہ اکبر، جو ہمارے زخموں سے، اللہ اکبر، جو گند نکلتا ہے نا، پیپ نکلتی ہے کہ ہم ہاتھ بھی نہیں لگاتے، اور لگ بھی جائے ہاتھ تو 100 دفعہ ہاتھ دھوئیں گے اپنے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو دوزخ میں لوگ ہوں گے ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور ان کو بہتی ہوئی پیپ پینے کو ملے گی، اور پھر کیوں ملے گی؟ جزاء وفاقا، پورا پورا بدلہ ہے۔ اللہ ظلم نہیں کر رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ظلم نہیں کر رہا ہوں، ان کو جو انہوں نے دنیا میں عمل کیے تھے نا، اس کا پورا پورا بدلہ ان کو وہاں پہ مل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عدل کریں گے وہاں پہ۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم، آمین ثم آمین۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ کیوں ان کے ساتھ ہو رہا ہے؟ ان کو پورا پورا بدلہ کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ کوئی، ان کو امید ہی کوئی نہیں تھی کہ وہ آخرت ہونی ہے، کوئی نہیں ہونی آخرت، کیا ڈراتے رہتے ہو آخرت میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دینا ہے، تم کرتے رہو جو بھی کرنا ہے دنیا میں۔ کسی کو آپ نے سنا کہ وہ ڈر کے مارے اس کو آخرت کی جب بات کرتے ہیں؟ ہم تو آخرت کی بات بھی اتنے آرام سے کر جاتے ہیں۔ سالفین جو تھے ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ وہ قیامت کے بارے میں جب ہوتا تھا تو کس طرح سے ان کو، کیا ان کا رویہ ہوتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ ان کو امید ہی کوئی نہیں تھی کہ آخرت ہونی ہے، ہوگی تو دیکھی جائے گی، اور ویسے ہی اللہ تو ویسے ہی رحمان رحیم ہے، اسے ویسے ہی معاف کر دینا، تم کرتے جو بھی کرنا ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا،
دیکھیں کتنا زور ہے. وَكَذَّبُوا اور انہوں نے جھٹلایا بِآيَاتِنَا ہماری آیات کو. کذابہ اتنا زور ہے اس میں کہ جھٹلا ہی دیا انہوں نے. مطلب جتنا وہ کر سکتے تھے نا کچھ نہیں ہونا. دنیا میں مل جاتا ہے ساروں کو, آخرت میں کیا ہونا ہے. کذبوا بآیاتنا کذابا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو بہت جھٹلانا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا اے میرے بندے وہ ہر شیئن دیکھیں نکرہ ہے, ہر چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شے احصیناہ ہم نے اس کو آسن شمار کر رکھا, گن کے شمار کر رکھا ہے. کتابہ ایک کتاب میں. کرامن کاتمین بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہم کوئی لفظ نہیں ادا کرتے. قرآن میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تم لفظ نہیں ادا کرتے ہو تو وہ جھپٹتے ہیں پکڑنے کے لیے کہ اس کو ہم لکھیں. اور پھر اس کے بعد آپ گواہیاں تو دیکھیں, اللہ کی ہر نعمت قیامت کے دن ہمارے حق میں یا ہمارے اگینسٹ گواہی دے گی. اور کیا گواہی دے گی کہ جس کا حق تھا, جو نعمت جس وجہ سے دی تھی, دیکھنا جس وجہ سے دیا تھا, ہم نے اس کے اگینسٹ دیکھا. اب لوگ کہتے ہیں جی ڈرامہ دیکھنے میں کیا برائی, بڑا سبق آموز ڈرامہ تھا. میں بھی مانتی ہوں, بڑے سال میں نے بھی دیکھا ہے, قسم سے. میں اللہ اکبر, اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرے, بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں. ہم فون اٹھاتے ہیں تو کوئی چیز ایسے دیکھنی شروع ہو جاتے ہیں تو انگلیاں یوں چلنا شروع ہو جاتی ہیں, پھر آنکھیں بند کر کے بندہ سوچتا ہے. کیونکہ جب پتہ ہے اویئرنیس آ جاتی ہے, جب آپ سوچ لیتے ہیں نا. اب میں آسان طریقہ آپ کو بتاتی ہوں. ایوری ڈے نا ایک نعمت پکڑ لیں. آج میں نے اس نعمت کی پریکٹس کرنی ہے. میں نے اس نعمت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کوئی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی. جس مقصد سے اللہ نے دی ہے وہی میں یوز کروں گی. تو آہستہ آہستہ ایک چیز اسی طرح. ایون دل, ایک دن آج میرے دل سے نہ, بس میں نے اپنے دل میں وہی چیز سوچنی ہے اللہ سبحانہ, جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی, اور کوئی چیز نہیں سوچنی. آج میں نے اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں کہنی. آج میں نے پارٹی میں جانے سے پہلے تو 110% اپنی زبان کی قسم کھا کے جایا کرے کہ میں نے اللہ کی یہ جو نعمت مجھے دی ہے نا, آج میں نے اس کا حق ادا کرنا ہے. کوئی چیز میں نے زبان سے ایسی نہیں بولنی ہے جو میرے اللہ کو پسند نہیں. کوئی ایک حدیث یاد کر جائے اور جا کے وہ بہانے سے ادھر ادھر کی بات کر کے پتہ میں نے یہ سنا تھا, ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو تم نے پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا تھا, حق ادا ہو جائے گا. اور پھر سب سے بڑی بات ہے, جب آپ پریکٹس گھر سے سوچ کے جائیں گے نا تو کوئی ایسی بات آپ نکال لیں گے بنی زبان سے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو موقع دیتے ہیں نا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا گن کے ایک چیز ہے بندے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ہم نے اس کتاب میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے. وہ سب ابھی آئے گا. آگے دیکھتے ہیں کہ فرشتے جب ہمیں ہمارا نامہ اعمال پکڑائیں گے نا تو جن کا دائیں ہاتھ میں ہوگا تو خوشی سے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے کہ ہم پاس ہو گئے. اور جس کا نامہ اعمال ٹھیک نہیں ہوگا نا وہ یوں اپنا ہاتھ پیچھے کرے گا اور ماریں گے فرشتے کہ پکڑو, آج تم ہی کافی ہو, خود سے پڑھو تمہارے نامہ اعمال میں تمہارا کیا لکھا ہوا ہے. ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے آنیسٹلی, پھر بھی کبھی ایسی چیز ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. قرآن پاک کی سب سے زیادہ خوفناک آیا مجھے یہ لگتی ہے, جیسے ہم نے یہ پڑھا تھا نا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے لوگوں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. وہ پیاری ترین آیا تھی, بہت سکون والی, اور اتنی ہی خوفناک مجھے یہ بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذوقوا تو چکھو, فلن نزیدکم کہ ہرگز نہیں زیادہ کریں گے ہم, الا عذاب سوائے عذاب کے. کہ عذاب تمہارا, بندہ سوچتے نا اچھا چلو پھر اس بات کا چلو یہ سزا ملے گی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نکال کے لے جائیں گے. ہر ایک کو تو ایک دن نکال ہی لینا نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہو جائے گا, کچھ نہیں ہونا. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پہ کوئی چیز زیادہ نہیں ہوگی سوائے عذاب پہ عذاب پہ. ہر روز ہر ٹائم ایک عذاب سے نکلیں گے تو دوسری طرح کا عذاب, کبھی ٹھنڈ کا عذاب تو کبھی گرمی کا عذاب تو کبھی آگ کا عذاب تو کبھی کسی چیز کا عذاب. اللہ سبحانہ تعالیٰ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. اللہ اکبر. ربنا لا تجعلنا منہم. اب دیکھیے کئی دفعہ پتہ ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے نا, جیسے ہم کسی کا اگر کہیں گے فار ایگزامپل, ابھی بڑی میں جس کی بات میرے ذہن میں ہے جو میں آپ کو اس لیے ایکسپلین, نام تو ڈیفینیٹلی میں نہیں لوں گی,
बड़ी अच्छी मतलब वेरी नाइस लेडी, मैं उनसे बात कर रही थी तो मैं उनको बता रही थी, उन्होंने लैशेज़ जो परमानेंट नहीं आजकल लगाते हैं कि 3 हफ्ते में वो खुद से फिर निकल जाती हैं या फिर उनको निकाल देते हैं। एक तो वो होती है ना जो स्ट्रिप लगाते हैं, एक वो जो अब लगा देते हैं। तो ऐसी बात हो रही थी तो मैंने कहा आपको पता है ना कि नमाज नहीं होगी क्योंकि नकली बाल लगाने से रसूल अल्लाह ने मना फरमाया था, तो नमाज भी नहीं है। तो शी सेड हाय तुमने ये क्या बता दिया, लेकिन चलो 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में तो अब गिर ही जाएंगी। वो नमाज पढ़ती हैं। और वो बड़ी अच्छी सी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो उनको परवाह ही नहीं है कुछ भी। मैं आपको एटीट्यूड अपने बता रही हूँ, हमारे सबके भी ऐसे ही होते हैं कि क्या चीज़ ऐसी है जो हमें अम, रोक देती है कि मतलब एक इतनी सी चीज पे पता भी है कि रसूल अल्लाह ने मना किया, बाल नकली लगाने से मना किया हुआ है, लैशेस लगाने से मना किया हुआ है, फिर भी हम आराम से लगा लेते हैं और कहते हैं कुछ नहीं होना, बस इतनी सी बात पे तो खैर है। और वो कोई ऐसी नहीं थी कि बड़ी मतलब ऐसी, वो क्या कहना चाहिए कि नाफरमान सी जैसे होती हैं, ऐसी भी नहीं थी। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हिम्मत भी दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें, पता है जब इंटेंसिटी समझ आ जाती है ना किसी चीज़ की तो फिर आसानी होती है अमल करने में। फिर बंदा छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर भी कर देता है कि नहीं यार मुझे क्या ज़रूरत है ये करने की, इसके बगैर भी तो मैं ठीक-ठाक रह रही हूँ ना। वही बात है ना कि फितना दुनिया में होता है तो देखा-देखी एक-दूसरे का कि हाय इतनी प्यारी लग रही है तो मैं भी ऐसे कर लूँ, वो इतनी प्यारी लग रही है तो कोई बात नहीं। और उसमें अगर गुनाह वाली चीज़ है तो चलो कोई बात नहीं, इतनी सी तो बात कर रही हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको तौफ़ीक अता करे। कई दफ़ा देखिए हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, हमारे इतने बारीक दुपट्टे होते हैं आजकल, जैसे शिफॉन के हैं या फिर ऑर्गेन्ज़ा के दुपट्टे होते हैं, तो वो कस-कस के लिए होता है लेकिन मतलब बाल सारे नज़र आ रहे होते हैं। हमारी पैंट्स जो हमने पजामे पहने होते हैं वो हमारे टखनों से भी ऊपर होते हैं। मतलब ऐसा होता है नमाज़ पढ़ रहे हैं, अच्छी मतलब ऐसा मैं नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी वाली हैं कि पता भी होता है लेकिन फिर हम इग्नोर कर रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, चलो इतनी सी तो खैर है, अब पार्टी में आए हुए हैं तो कर लेते हैं। अल्लाह अकबर! अच्छा जी, अब आगे अब सुकून वाली चीज़ आ रही है ना आगे। आया नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, इन्ना लिलमुत्तकीना मफ़ाज़ा, कि अब बता के कि जो गलत लोग हैं, जो अल्लाह के नाफरमान हैं, उनके साथ क्या-क्या होगा। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो मुत्तकी है ना, वो उनके लिए बड़ी कामयाबियाँ होंगी। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन्ना लिल मुस्लिमीना मफ़ाज़ा नहीं कहा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुत्तकीन की बात कही है। मैं आपको अक्सर ये बात कहती हूँ ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि मुसलमान जन्नत में जाएंगे, ये वो जहाँ पे देखो ईमान वाले मोमिन की बात है और यहाँ पे मुत्तकी की बात है। मुत्तकी कौन लोग होते हैं? जो अल्लाह सुब्हानहू तआला, जो कहते हैं ना कि दो चीज़ों के दरमियान, एक उम्मीद और खौफ के दरमियान की जो हालत होती है ना, वो होती है मुत्तकी की। कभी उसको उम्मीद होती है कि इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे माफ़ कर देगी और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। कभी खौफ आता है कि हाय मैंने जो नेकी की है पता नहीं ये कबूल होगी कि नहीं होगी। ये दोनों के दरमियानी हालत जो होती है ना, वो मुत्तकी की होती है। और फिर वो हदीस याद है ना कि हज़रत उमर ने पूछा था एक सहाबी से, तो उन्होंने कहा था कि उमर क्या तुम कभी किसी ऐसी राहदारी पे चले हो जिसके दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियाँ होंगी, तो तुम कैसे चलोगे अपने आप को संभाल के। तो दुनिया में ऐसे चलो कि अपने आप को संभाल के कि तुम इतने कीमती हो, तुम इतने कीमती हो, तुम तो जन्नत के रहने वाले लोग हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें उसके लिए पैदा किया है। तो यहाँ पे अगर कोई भी ऐसी चीज़ दुनिया की नज़र आती है, अपने आप को समेट लो। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इन्ना लिलमुत्तकीना मफ़ाज़ा, कि बेशक जो मुत्तकी लोग हैं ना वो तो बड़ी कामयाबियों में होंगे। हदाइका व अनाबा, उनके लिए वहाँ पे बागात होंगे और अंगूर होंगे। देखिए सूरह सजदा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था ना, फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाउम बिमा कानू यामलून। कोई इंसान, कोई नफ्स ये नहीं जानता कि मेरे रब ने, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उसके रब ने उसके लिए क्या छुपा के वहाँ पे नेमतें रखी हैं और क्यों रखी हैं। जज़ाउम बिमा कानू यामलून, कि जो वो अमल करते थे ना दुनिया में, उसकी वजह से उनको वहाँ पे दुनिया में कई जगह दिल ऐसा हो, हाय मैं ये कर लेती, हाय मैं ये कर लेती। वैसे तो वल्लाही मैं
वल्लाह इसलिए कह रही हूँ कि आप करके देख लीजिएगा। द मोमेंट आप पक्के हो जाते हो ना कि नहीं जी मैंने तो ये करना ही नहीं, मेरे रब का जब हुक्म भी कोई नहीं तो मुझे करना कोई नहीं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला इतनी सुकून दे देते हैं कि वो चीज से लज्जत ही उठा लेते हैं, वो अच्छी ही नहीं लगती है, मोहब्बत भी उठा लेते हैं, लज्जत भी उठा लेते हैं, सब कुछ उठा लेते हैं। लेकिन जब अब हम ऐसे वाले होते हैं ना कि हाय करें कि ना करें, उस वक्त ये पेन अभी हो रही होती है, लेकिन जब पक्के हो जाते हैं तो उठा लेते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला फिर दुनिया में भी देते हैं और आखिरत में भी। अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया तो दुनिया में तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन आखिरत में जो छुपा के अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो नेमतें तुम्हारे लिए रखी हैं तुम सोच भी नहीं सकते हो बंदे। और वो वकवाइबा अतराबा, और वहां पे हम उम्र औरतें, उनको बीवियां जो मिलेंगी उनकी हम उम्र होंगी। ये औरत की खूबसूरती की बात है। तो अब यहाँ पे देखिए अतराबा जो था ना, हमारे ज़मानों में जब रिश्ता होता था तो यूजुअली होता था कि बीवी जो है वो काफ़ी साल छोटी होती थी हस्बैंड से, इवन 10 साल का भी फ़र्क होता था तो बिग डील नहीं लगती थी। लेकिन देखिए जन्नत में हम उम्र होंगे हस्बैंड एंड वाइफ। आजकल के ज़माने में बल्कि मैं ये देखती हूँ, मेरे अपने बच्चे जैसे हैं तो उनको अपनी एज ग्रुप की ही बच्चियाँ अच्छी लगती हैं, क्योंकि क्लास में भी होती हैं या मिलने वाले भी जो होते हैं, तो दे प्रेफर कि हमारी जो बीवी हो या लड़की को होता है हस्बैंड हो वो हम उम्र हो। तो ये जन्नत की एक खूबी भी है। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वकअसन दिहाका, और वहां पे जाम होंगे छलकते हुए, ला यस्माऊना फीहा लगवन वला किज़ाबा, कि ना वहां पे कोई लग बात सुनेंगे और ना ही वहां पे कोई झूठ होगा। अब देखिए झूठ कितनी आराम से लगता है ना बात कि झूठ वाली बात है, तो ये जन्नत की खूबी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था सहाबा ने कि क्या मोमिन जो है, कि मुसलमान जो है, क्या वो मतलब झूठा हो सकता, सॉरी बुज़दिल हो सकता है? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हाँ हो सकता है। ये जंग ओहद का वाकया था। हो सकता है वो बुज़दिल हो सकता है, लेकिन मोमिन जो है वो कभी झूठा नहीं हो सकता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो यहाँ पे बयान किया कि कोई लग बात, देखिए कभी ऐसा होता है ना कि हम कोशिश करते हैं कि हमने कोई लग बात नहीं कहनी, लेकिन सुन कान में पड़ जाती है, किसी के पास बैठे कोई चुगली लगा रहा है या कोई ऐसी बात कर रहा है तो सुन लेता है, मतलब कान में आ जाती है। वहां पे कोई ऐसी लग बात नहीं होगी जो दिल को तोड़ने वाली हो, परेशान करने वाली हो, और ना ही कोई झूठ होगा। जज़ाअम मिर रब्बिका अताअन हिसाबा, कि बदला है आपके रब की तरफ से, और ये क्या होगा, ये जो सारा कुछ मिलेगा। अच्छा देखिए पहले जो हमने पढ़ा ना जो दोज़खी के बारे में, तो उसमें क्या था, जज़ाअम विफाका, कि पूरा पूरा बदला अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा देंगे। और जो मोमिन है ना, उनके जो मुत्तकी हैं उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी तरफ निस्बत की, जज़ाअम मिर रब्बिका अताअन हिसाबा, कि बेहिसाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको अता करेंगे, उनके अमाल के हिसाब से उनको अता नहीं हो रहा। अमाल की वजह से ऑफ कोर्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो जन्नत में जाएंगे, उनका हिसाब किताब होगा, लेकिन जहाँ फिर जब उनको अता मिलेगी ना तो वो बेहिसाब मिलेगी। इसी तरह से आप देखें दोज़ख वालों के साथ भी, कि जो सारा नक्शा हमने पढ़ा। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं रब्बी समा, कि वो रब कौन है जो ये सारा कुछ अता कर रहा है, कि रब्बी समावाति वल अर्दी वमा बैनहुमा रहमान ला यमलिकूना मिन्हु खिताबा, कि वो रब है ये जो अता कर रहा है, बेहिसाब अता कर रहा है ना। वो रब कौन है, जो आसमान और ज़मीन का रब है। देखिए हम किसी बड़ी शख्सियत की बात करते हैं ना, बैठे बैठे हमें पता चले कि जी प्रेसिडेंट का कॉल आ गया है कि वो चाह रहे थे कि वो मुलाकात करें। फॉर एग्जांपल मुझे कॉल आ रहा है कि जी ट्रम्प आपको मिलना चाह रहा है, वो कह रहा है ज़रा हाजिर हो, आप कुरान की क्लासेस क्यों दे रही हैं यहाँ पे, तो मजाक कर रही हूँ। तो वैसे भी ऐसे बात होती है ना कि पता चलता है, अच्छा जी किसी बड़ी शख्सियत का कॉल आया तो एक बंदा फील करता है कि ओ वाह मुझे उसका कॉल आया था, और उसकी तैयारी में बंदा क्या क्या हरकतें कर रहा होता है। यहाँ पे आप देखिए वो तो इतनी सी बात होती है ना, इतनी क्या मुकाम होगा दुनिया में भी अगर बहुत बड़ा भी मुकाम हो गया। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो रब जो आसमान और ज़मीन का है, वह मा बैनहुमा, और जो कुछ उसके दरमियान में है ना, वो उसका रब है। और वो रब कौन है, अर्रहमान, वो रहमान है। ला यमलिकूना मिन्हु खिताबा,
وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے رحمان، لیکن کسی کی مجال بھی نہیں ہوگی کہ وہ اس دن دا ڈے آف ججمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بات بھی کر سکے۔ اللہ اکبر۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، وہ دن ایسا ہوگا جس دن روح الامین مطلب جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے جو ہے نا، میں نے بتایا تھا نا کہ آسمان جو ہے وہ دروازے ہو جائے گا، اور سارے فرشتے آسمان سے نیچے اتریں گے اور وہ صف بصف کھڑے ہو جائیں گے جب لوگ وہاں پہ کھڑے ہوں گے، اور جس کا جیسے حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے وہ ویسے، فرشتوں کے پاس کوئی ایموشنز نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہوں، یا ان کو خوشی ہو رہی ہے کہ اس کو جنت میں چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ فرشتوں کے پاس ایموشنز نہیں ہیں، وہ صرف اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح الامین اور فرشتے صف بصف آئیں گے، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، کہ کسی کی جرت بھی نہیں ہوگی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کر سکے سوائے اس کے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دے۔ اذن لہ الرحمن، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے اور جس کو اجازت ملے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جو بھی دل چاہے اچھا جی اب میں یہ بھی بات کروں، وہ قول صوابا، اور وہ بات بھی ایسی کرے گا جو حق والی بات ہوگی۔ قیامت کے دن کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اے بیٹی میری فاطمہ، جو کچھ مانگنا ہے دنیا میں مجھ سے مانگ لو، دنیا میں جو چاہیے میں تمہیں دے دوں گا، آخرت میں قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اے میری پھوپھی صفیہ، دنیا میں جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو، قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اب دیکھیے ہماری تو پتہ نہیں کیا کیا امیدیں ہم نے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الیوم الحق، اے لوگوں یہ وہ دن ہے جو برحق ہے، وہ سچا ہے، وہ دن ہو کے رہنے والا ہے۔ امیجن کرے کہ میرا رب، یہ جو ساری پکچر ہم نے کھینچی اپنے آپ کو پلیس کریں ادھر، کہ میں اس دن، کیونکہ قیامت کے دن ہر بندہ جو پیدا ہوا ہے جب سے دنیا ہے سب اس دن حشر کے میدان میں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الیوم الحق، کہ وہ دن حق ہے، سچا ہے۔ اس دن یہ فیصلے کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا ہر انسان کو۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بتا دیا تم لوگوں کو کہ یہ سارا کچھ ہوگا، اب تمہارے اوپر ہے۔ فمن شاء، پس تم میں سے جو چاہے نا اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اپنا راستہ کلیئر کر لو، کیونکہ یہ سارا کچھ جو متقی لوگ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے جو نعمتیں رکھی ہیں اللہ نے بتا دیا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب اٹس اپ ٹو یو کہ پھر کل کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا تھا، اور ایون دو تم یہ بھی کہو گے تو پھر بھی یہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تمہاری اپنی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے کافی تھی، اب پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے کافی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے انا انذرناکم، کہ ہم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف لے کے آ رہے ہیں کہ ہم نے انذرنا، تمہیں انذار کر دیا ہے، تمہیں بتا دیا، تمہیں ڈرا دیے، انذار کر دیے، عذاباً قریبا، جو عذاب ایسا جو قریب ہی آنے والا ہے نا، تم کو بتا دیا گیا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن یوم ینظر المرء، جس دن آدمی مطلب ہم لوگ، میں آپ میں سے کوئی بھی، جس دن ہم اپنی آنکھ، نظر کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنا نا، جس دن ہم دیکھیں گے ما قدمت یدا، جو ہمارے ہاتھوں نے خود ہی سے ہم نے اپنے اعمال آگے بھیجے ہوئے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اعمال، ایک ایک عمل جو ہم نے اس دنیا میں کیا ہے نا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جسم دے دیں گے، ہمارے سامنے وہ نظر آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن ہر بندہ اپنے اعمال کو اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا تو وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، تو کافر جو اللہ کے نہ ماننے والے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو اگنور کرنے والے جو لوگ ہیں نا، وہ کہیں گے اے کاش میں مٹی ہو جاتا،
اے کاش میں مٹی ہو جاتا، اے کاش میں نے جھوٹ نہ بولا ہوتا، اے کاش میں نے کسی کا دل نہ دکھایا ہوتا، اے کاش میں نے یہ نہ دیکھا ہوتا، اے کاش میں نے یہ نہ پہنا ہوتا، اے کاش میں نے ایسے نہ کیا ہوتا، کاش میرے ایسے دوست نہ ہوتے۔ ایک لمبی کاش کی لسٹ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو انذار کر دیا، بتا دیا ہے کہ یہ دن ہو کے رہنے والا ہے، ذالک الیوم الحق۔ تو اب تمہارے اوپر ہے کہ تم نے اپنے لیے کیا کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے میں پڑھ رہی تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کہ ایک رات کو تہجد کی نماز تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا تہجد جو تھی وہ ایک مہینہ کے لیے مسلمانوں پہ ایک مہینہ کے لیے تھی، آئی تھنک فرض ہوئی تھی جب یہ آیا نازل، ایک سال کے لیے، سوری، ایک سال کے لیے مسلمانوں پہ فرض تھی۔ جب یہ سورۃ مزمل کی شروع کی آیات نازل ہو رہی تھی نا، 20 آیات ہیں، تو 20 آیات کافی لمبی ہے، تو 19 آیات تک ہم پڑھتے تھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، تو نہ صرف ان کے بلکہ صحابہ کے بھی، کیونکہ وہ بھی آدھی آدھی آپ پڑھ کے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ آدھی رات تک جاگو اور اللہ کی تسبیح بیان کرو، لیکن پھر جب 20th آیا نازل ہوئی نا، تو پھر کیونکہ فرض نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے، کیونکہ جب فرض نماز آ گئی تھی نا 5 وقت کی، تو پھر تہجد کی نماز جو تھی وہ نوافل میں نفلی عبادت میں چلی گئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو یہ یہاں پہ جو میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قصہ بیان کر رہی ہوں نا، یہ نماز، یہ تہجد کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک رات نماز پڑھ رہے تھے، جب اس آیا پہ پہنچے نا، سورۃ مومن کی آیا نمبر 71 اور 72 ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف گھسیٹے جائیں گے، اللہ اکبر، اور پھر جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ اور یہ والی آیا جو تھی نا، یہ پڑھ کے دیکھیں، اب ہم بھی تو پڑھتے ہیں نا، کبھی ایسے ہوتا ہے، کہتے کہ وہ پوری رات روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور ریپیٹڈلی وہ یہ آیا پڑھتے رہے۔ ہم تو یہ کہنا کہ تو یہ تو جہنمیوں کے لیے ہے، تو ہمارے لیے تو اس میں کچھ ہے نہیں، چلو جی آگے پڑھنا شروع کرو، ایون تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا۔ اور پھر میں ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ امام مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی مددگار ہوتے، میرے پاس کچھ ایسی لوگ ہوتے، تو میں ساری دنیا میں پھیلا دیتا انہیں، اور وہ ہر جگہ پہ یہ اعلان کرتے پھرتے اور یہ منادہ کر دیتے کہ جو لوگوں، اللہ نے آگ کے بارے میں خبردار کر دیا ہے، لوگوں، اللہ نے آگ کے بارے میں خبردار کر دیا ہے۔ ایک یزید بن ہارون رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھی، تو ایک دفعہ حسن بن عرفہ جو تھے رحمہ اللہ علیہ، ان کو کافی دیر کے بعد ملے نا، تو کیونکہ ان کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی کہ لوگوں میں کافی مشہور تھے وہ اس کے بارے میں، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، تو انہوں نے پوچھا، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ کے خوف سے جب وہ قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، وہ اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہمیں اپنا محبت بھی عطا کرے اور ہمیں اپنا انظار بھی عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ کیونکہ دیکھیں صرف محبت میں نا یہ سارا کچھ ہوگا نہیں، کیونکہ وہ شیطان کم بخت ہمیں یہ رسوائی کر دیتا ہے، یہ بتا بتا کے کہ کچھ نہیں ہونا، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، اب یہ تو کر لیا، اب اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میری یہ بھی دعا قبول ہو گئی تو وہ بھی ہو گئی، اچھا یہ بھی ہو گیا، تو ہم اپنے اوپر ایک وہ چیز ڈھال لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگر میں پسند نہیں ہوتی تو پھر یہ کیسے ہوتا، اور پھر ساتھ ساتھ ہم دوسرے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم اپنے اعمال کو جانتے ہیں، لیکن کیونکہ جب ہمیں بینا یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ اچھا ایسی چیزوں کا حساب بھی ہوگا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی چیزوں کے بارے میں بھی کویسچن کریں گے، تو ہمارے پاس جب وہ تھاٹ پروسیس چل رہا ہوتا ہے نا، تو ہمیں گناہ کو چھوڑنے میں، غلط چیزوں کو چھوڑنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہمارے لیے آسانیاں فرمانا۔ آج بس میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ جو لمبی آیتیں پوری ایک ایک دفعہ میں 13 منٹ، ناٹ بیڈ ہو گئے الحمدللہ، ایک سورہ کو ہم دیکھیں گے، حالانکہ میں نے کوشش کی ہے کہ تھوڑا ڈیٹیل آپ لوگوں کو بتاتی رہوں، بہت سی آیات کو میں نے جسٹ آگے اس لیے بھی گزارا تھا کیونکہ
अगली सूरा में इंशाल्लाह उनकी काफ़ी ज़्यादा डिटेल आ रही थी, तो वहाँ पे इंशाल्लाह उनके बारे में देखेंगे। तो इसी तरह से एक-एक सूरा, जो छोटी सूरा होंगी, फिर उनको जैसे भी होगा इंशाल्लाह 2-2 3-3 इकट्ठी करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफ़ीक अता करे जी, हम इस पारे का हक अदा करने वाले बन जाए। हक तो नहीं अदा होगा, लेकिन एटलीस्ट कोशिश करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह हमारे लिए आसानियाँ फरमाएँगे। तो अब इजाज़त दीजिए, अभी मेरी एक क्लास है, मेरा ख़्याल है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ने तफ़सीर की है। उनकी टीचर की रिक्वेस्ट थी कि उनके स्टूडेंट जो है वो ज़ूम पे मीटिंग करना चाह रहे थे, मिलना चाह रहे थे। तो अभी मेरी उनके साथ मीटिंग है, फिर इंशाल्लाह उसके बाद मेरी एक और क्लास है, तो आप लोगों से मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह अगले हफ़्ते। जिनको आप जानते हैं प्लीज़ उनको किसी तरह से क्लास में ले आएँ, क्योंकि 30th पारा है ना, एक दफ़ा उनको इसकी समझ आ जाएगी ना तो उनकी ज़िंदगियाँ ज़रूर बदल जाएँगी। कोशिश करके आप जितने आपके लव वन्स हैं उनको मैसेज कर दें, उनको ये लेक्चर्स भेज दें, इसका छोटा-सा पार्ट भेज दें, ताकि वो किसी तरह से कुरान के साथ जुड़ जाएँ और वो हमारे लिए सदका जारिया भी बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।